व्यूअर्स प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज यौम शोहदा का दिन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियां है इस मुल्क के लिए, उसको जितने भी अल्फाज यूज किए जाएं वो कम है। जब ये मुहाफिज बनकर पहरे देते हैं बॉर्डर्स में 24 घंटे, तो पाकिस्तान के लोग चैन की नींद सोते हैं अपने घरों के अंदर। आज का ये प्रोग्राम जो है वो डेडिकेट करते हैं हम शहीदों को। हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो पाकिस्तान को घेरे हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ सूबाई वजीर पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सिंध से शमीला फारूकी साहब मौजूद हैं, अहमद रजा कसूरी साहब हैं और साथ ही डॉक्टर मोहित पीजा साहब भी हैं। इन तमाम लोगों का वार्म वेलकम। बड़ी क्लियर डिवीजन नजर आ रही है पाकिस्तान के मीडिया को लेकर और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, और बहुत से लोग उसको फिर अलाय करते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ भी। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सिंध असेंबली ने एक बड़ा रिमार्केबल बिल पेश किया जिसमें उन्होंने कम उम्र बच्चियों की शादी है, बच्चियों की, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इसको भी देखते हैं इस पर किस हद तक ये तमाम सूबे जो हैं इसको फॉलो करेंगे, खासतौर पर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस पर क्या टेक लेता है। इसी तरह आइंदा आने वाले 11 मई को जहां हुक्मरान जमात जो है सेलिब्रेशन कर रही होगी अपनी फतह की, वहां इमरान खान साहब और तहरुल कादरी जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे धांधली को लेकर। तो ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। शमीला फारूकी साहब, आपको मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये बताइए कि जो मुबारकबाद का जो पहलू है वो ये कि आपने कम उम्र की शादी जो है उसके खिलाफ बिल पास कराया। थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए, मेरे पास 1 मिनट है, वो ये बिल क्या है और उसको किस किस ने अपोज किया है, और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि पंजाब और दूसरे सूबों में क्या किया जाए इस हवाले से। जी शमीला साहब, 1 मिनट यू हैव गॉट। कामरान साहब, देखिए ये बिल यूनानिमसली पास हुआ है और इस बिल में जो बच्चियों की शादी की उम्र है उसको 18 साल रखा गया है, और उससे कम उम्र की बच्ची की शादी होगी तो कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 3 साल उसकी सजा होगी और जुर्माना होगा। अब ये 1929 के बाद, ऑलमोस्ट 85 इयर्स बाद इस बिल को हमने रिविजिट किया है और ये नया बिल आया है। सिंध असेंबली को ये एजाज हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद असेंबली है जिसने इस पे कानून साजी की और मुत्तफिका तौर पे ये कानून पास हुआ। 20 अगस्त को 2013 को मैं ये प्राइवेट बिल लेकर आई थी सिंध असेंबली के अंदर। उसके बाद इस पे एक स्पेशल कमेटी बनी, उस पर डिलिब्रेशंस हुई। मैंने जो अपने बिल में सजा तजवीज की थी वो 5 साल थी और जुर्माना 7 लाख था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि कुछ ज्यादा ही हार्श है, थोड़ा कम होना चाहिए। मैं आज भी इस बात पे स्टैंड करती हूं कि बिल को मजीद सख्त होना चाहिए था, लेकिन जो 1929 का जो बिल था उसमें जो सजा थी वो 1 माह की थी और जुर्माना 1000 था, वो रिडंडेंट हो गया था। अब हमारे पास एक कानून है जिसके तहत, ठीक है, ये एक माइंडसेट है, लोग समझते हैं कि अगर जिस्मानी तौर पे बच्ची बालिग हो गई तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन शादी इस्लाम में भी कहा यही जाता है कि एक कंसेंट है, और अगर एक 8-9 साल की बच्ची की एक 50 साल के बूढ़े से शादी करी जाती है तो ना बच्ची को शादी का पता है ना उसकी कंसेंट इसमें शामिल है। तो जो लोग इसको मजहब की आड़ में कहते हैं कि नहीं जी बच्ची बालिग उसकी शादी कर दो, वो गलत कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ना सिर्फ जो फीमेल लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने, बल्कि तमाम मेल लेजिस्लेटर्स ने सिंध असेंबली ने मुत्तफिका तौर पे से पास किया। ये अक्सर कहा जाता है ना कि सिंध असेंबली में वडेरे बैठे हैं, जागीरदार बैठे हैं और इस किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। ये इसे कानून साजी कहते हैं। एक मेंबर ने इस बिल की तायद करी। जी डॉक्टर साहब कर ले कमेंट, आप कर ले। इसमें ये है तो बड़ा पॉजिटिव लगता ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जितने मुस्लिम मुल्क हैं, एज ऑफ कॉन्सेंट को डिफाइन नहीं किया गया कानून में, उसको एज ऑफ मैरिज ही समझा जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरतानिया जैसे लिबरल मुल्क के अंदर और कनाडा में भी एज ऑफ कॉन्सेंट जो है वो 16 है। अगर 16 साल की उम्र के बाद कोई लड़की शादी करना चाहे तो वो इंग्लैंड में और कनाडा में 18 साल की उम्र जो है, आप कन्वेंशन उठा के देख लें, आप बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की कन्वेंशन उठा के देख लें। 18 साल की उम्र के अंदर उससे पहले तो ना आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं ना। जी कसूरी साहब, कसूरी साहब की बात भी सुन लें। जी एज ऑफ प्यूबर्टी, अच्छा बुलुगत इस्लाम में जो एज है लड़की की, जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड शी कर ले सुई जुरस, और सुई जुरस जब बन जाती है नहीं, मैंने कहा ना आप सिर्फ जिस्मानी बलूगत की बात ना करें,
آپ ذہنی بلوغت کی بھی بات کریں. ایک 8 9 یا 11 سال کی بچی 11 سال کی 8 9 سال کی بچی سے شادی کر لیتے ہیں. نہیں جی سندھی یہ سندھ کے لیے الحمدللہ تمام جتنے بھی آپ کہیں سندھی وڈیرے جاگیردار سب نے سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے اس کو پاس کیا. جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے فلاں ہے, اس نے سب نے پاس کیا. اور معذرت کے ساتھ بچی اگر 11 12 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے. شمیلا اس میں ایک ایشو ہے, دیکھیں اس کو کیا پتا شادی کیا ہے. قصوری صاحب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی والے پیپر پہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, لیکن ایک پازیٹو ایک کھلے ذہن کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ. وڈیرے کی جب پہلی شادی ہوتی ہے وہ خود ہوتا ہے 15 16 سال کا, بیوی اس کی ہوتی ہے 9 10 سال کی. پھر دوسری شادی کراچی میں آگے کرتا ہے جب تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے اور کراچی کی ہوا لگتی ہے, پھر وہ کسی اپنی اسٹینوگرافر لبرل لوگ بیٹھے ہیں ایئر ہوسٹس کے ساتھ شادی کرتا ہے. ایسی ایگزمپلری لیجسلیشن کر رہے ہیں, اپریشیٹ اٹ. ایسے لاز بنانا جنہیں ریاست امپلیمنٹ نہ کرے. اینڈ آئی ول ہوپ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں, وزیر قانون ہے, میں تو ان سے بھی گزارش کروں گی آپ کے اس پروگرام کے تحت رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر ایسی لیجسلیشن لائیں. وہ کبھی ریاست کی انرجی خرچ نہیں کریں گے ایک ایسے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس میں مسائل پیدا ہوں گے. رانا صاحب کریں گے کہ نہیں کریں گے ریاست کی مشین؟ کیا مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی لیجسلیشن مسائل نہیں ہوتے. اگینسٹ اسلامک لا. صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی سیڈ اٹس اگینسٹ اسلامک لا. اسلامک لا کے اندر دی ایج آف میجورٹی از اے پیوبرٹی آف دی ونس شی بیکم پیوبرٹ شی کین اینٹر انٹو اے کانٹریکٹ ایز اے سوئی جورس. جی شمیرہ صاحبہ واٹ ڈو لائک ٹو سے؟ اسلام میں یہ بھی لکھا ہے قصوری صاحب کہ دونوں مرد اور عورت کی کنسنٹ. 11 سال کی بچی کیا کنسنٹ دے گی شادی کے لیے؟ اس کو کیا پتا شادی کیا ہے, شادی کے کیا فرائض ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ قصوری صاحب. بھائی 12 13 14 سال کی بھی بچی کو کیا پتا. اچھا لیکن قصوری صاحب یہ آپ نے میڈیکل کمپلیکیشن قصوری صاحب یہ سندھ کا منظر نامہ آپ نے بھیجا ہے نا, کھینچا ہے, وہ بہت زیادہ لوگوں کا اعتراض ہوا کہ پنجاب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے. سرداروں کی آپ بات کر رہے ہیں یا وڈیروں کی, سندھ کو آپ نے فگر آؤٹ کیا؟ نہیں, یہ پنجاب میں یہ پرابلم نہیں ہے, سندھ میں زیادہ ہے. کیا یہ اپنی چھوٹی عمر کی شادیاں. اچھا کیونکہ اپنی زمینیں ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس نہیں جی, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں. آپ مجھے بتاتے کامران صاحب آج کا ٹاپک چائلڈ میرج ہے, میں پورے اسٹیٹسٹکس لے کر آتی ہوں. میں نیکسٹ رکھوں گا, مجھ سے کنٹیسٹ کریں نا, میں نیکسٹ کروں گا اس پہ. ٹھیک ہے, ان فیگرز کے اوپر. ٹھیک ہے. رانا صاحب مجھے بتائیے کہ فوج کو لے کے تو معاملات ٹھیک ہے نا, اب کوئی ایشو تو نہیں جس طرح میڈیا میں آ رہا ہے کہ طالبان کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے؟ فوج ایک حساس ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور قومی اہمیت سے متعلق معاملات کے اوپر وہ اپنا اظہار جو ہے وہ ISPR کے ذریعے کرتا ہے. باقاعدہ ایک میجر جنرل عہدہ کے آفیسر ہیں جو اس کے ترجمان ہیں, لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ ترجمان بنے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تبصرے اور انالیسس جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں اس قسم کی کیا سرائی کرنا چلو کسی حد تک جو ہے وہ مناسب ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایسے ادارے کے متعلق جو ہے وہ خود ساختہ ترجمانوں کی طرف سے اس قسم کا انالیسس جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ موہت ملا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سن پا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خواہ وہ معاملہ جیو چینلز کا ہو جس میں یہ کہا گیا مبینہ طور پر کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے جو جیو نیوز ہے اس کے نیریٹو کو سپورٹ کیا, نہ کہ افواج پاکستان کو, ایک مبینہ الزام ہے یہ, وہ معاملہ ہو یا طالبان کو لے کر BBC کی رپورٹ ہو کہ طالبان مذاکرات میں فوج کی شمولیت سے خوش نہیں ہے. آپ کا کیا انالیسز ہے ڈاکٹر صاحب کہ فوج اور حکومت کے درمیان آج معاملات کہاں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں, کامران کے رانا ثناء اللہ صاحب صحیح کہتے ہیں. بات لوگ ہمارے کامنٹیٹرز یا لوگ جو ہیں فرسٹریشن میں باتوں کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں, اس کے تاثر دینے لگتے ہیں جیسے پاکستان میں فوج کوئی رد عمل کرنے لگی ہے, جیسے فوج پاکستان میں کوئی مارشل لا لگانے لگی ہے, جیسے یہاں کوئی ملٹری انٹرونشن کا خطرہ ہے. یہاں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں اس قسم کی کوئی صورتحال نہ آج سے 3 مہینے پہلے تھی, نہ 2 مہینے پہلے تھی, ابھی ہے, نہ اگلے چند مہینوں میں کوئی ایسی صورتحال یہاں ڈیولپ کرے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ 2-3 بڑے ایشوز ایسے ہیں جس پہ فوج اور نواز شریف صاحب کی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے.
اور بدقسمتی سے اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پہ آتی ہے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کچھ ایفرٹ کر کے اس صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلے جنرل مشرف کا معاملہ چل رہا تھا، وہ اس پہ ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن کے کیس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے، ان کی حکومت نے جتنی تیزی سے اپنی افواج کے ساتھ اور اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ کھڑے ہونا تھا وہ نہیں کر سکے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل مسٹیک تھی۔ اگر ہفتے کی 19 اپریل کی تاریخ کو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ایک بیلنس طریقے سے آ جاتی، یا انٹیریئر منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی، یا لا اور انفارمیشن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی جو بیلنس ہوتی، تو پھر جو ملٹری چیف چلے گئے ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں ملٹری چیف کا ISI کے ہیڈ کوارٹر میں منڈے کو 21 تاریخ کو چلے جانا ایک ان ایکسیپٹیبل بات تھی، اور اس سے ایک تاثر یہ ہوا جیسے پاکستان میں ایک طرف تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی لیجیٹیمیٹ پیور الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر سیاسی اپوزیشن جو ہے وہ ملٹری ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی ریئیکٹ نہیں کر سکیں۔ عمران خان صاحب کو ہوش آئی لیکن ہفتے کے بعد آئی، اور پیپلز پارٹی نے صورتحال کو بالکل گریسپ ہی نہیں کیا، یا ان کی منشا ہی نہیں تھی۔ ہماری سیاسی جماعتیں سینس آف بیلنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جنہیں نواز شریف صاحب کی کیبنٹ اور ان کے رخطۂ کار اس کو ہینڈل نہ کر سکتے ہوں، اور ہمارا کام ہے کہ ان کو یہ فیڈ بیک دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کے اندر ایک سے زیادہ قسم کی آرائیں پائی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت کس سائٹ پہ ہیں PMLN کے اندر، لیکن PMLN کے اندر ایسا بھی گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی، ٹھنڈا کرنے کی، ایک بیلنس کو لانے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، اتنے ناراض ہیں نواز شریف صاحب ہارڈ ونگ ہے فوج کے معاملے کو لے کے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی دیکھیں اب اس پہ یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر حامد میر صاحب کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں تو وہ ایک علیحدہ کیمپ بن گیا ہے، اور اگر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ISI کے گئے ہیں تو وہ ایک علیحدہ کیمپ بن گیا۔ اب یہ تو پھر یعنی اپنی اپنی سوچ ہے نا، کوئی جس طرح پھر مرضی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ فرحان صاحب جو ISI پہ انہوں نے کہا کیا آپ نہیں کرتے سپورٹ؟ یہ تو سر کلیئرلی بتائیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو یہ شک ہے کہ اس کے اوپر یا اسے فلاں کسی تنظیم سے، کسی آرگنائزیشن سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے متعلق جو ہے وہ پہلے سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ بھی کرتا ہے، اور اس کے اوپر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس سے شک کا اظہار کرنے کا قانون آئین جب حق دیتا ہے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا رانا صاحب، میری عرض ایک ہوتی ہے آرڈنری FIR، میرے پہ حملہ ہوا یا خدا نخواستہ آپ پہ حملہ، آپ نے کسی انڈیویجول پہ لگا دیا۔ ایک آپ نے ادارے کے سربراہ DG ISI کے اوپر الزام لگایا۔ آپ ایک منسٹر ہیں، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں حکومت کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ISI میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس حد تک جائے، یا وہ اتنی اس حد تک نیچے آ سکتی ہے حملہ کرے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ اب یہی تو بات ہے کہ باقی میڈیا جتنا ہے وہ جتنا یعنی بھول پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ISI کے اوپر یہ الزام پہلی دفعہ لگا ہے؟ کیا پچھلے آپ 5-7 سال سے سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ ISI کے اوپر الزامات نہیں لگتے رہے؟ کیا وہاں پہ یہ موقف اختیار نہیں کیا جاتا؟ نہیں، وہاں پہ یہ موقف اختیار نہیں کیا جاتا رہا کہ مسنگ پرسن جو ہے وہ ISI کے اوپر الزام نہیں لگا؟ اب بات یہ کہ الزام کے صحیح ہونے یا غلط، دیکھیں بات یہ کہ الزام کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ تو کورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور یہ فیصلہ جو ہے حامد میر جو ہے وہ اپنے شک کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کا، میرا، کسی اور کا نام لے سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے جو کہہ دیا ہے بس وہ۔ ٹھیک ہے، قصوری صاحب اور پھر شبیر صاحب کو جاؤ۔ قصوری صاحب، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں آپ کی کلائنٹ کی وجہ سے آج حامد میر صاحب کو دن دیکھنا پڑا کہ مشرف صاحب کے اوپر، یہ بھی میں نے دیکھا اسی چینل پہ، مشرف صاحب پہ وہ تنقید کرتے تھے، مشرف صاحب کے باہر جانے کے وہ خلاف تھے، چاہتے تھے کہ آرٹیکل 6 لگے ان کے اوپر، اس وجہ سے کیونکہ فوج ابھی بھی اون کرتی ہے شاید مبینہ طور پر مشرف صاحب کو، تو اس سے ریئیکٹ کیا ہے فوج نے، جن میں بلوچستان، یہ مبینہ یہ الزام ہے۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مشرف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا جواب دیں گے کہ ایسا ہے، اور مشرف صاحب کی طرف سے پھر کوئی ہمدردانہ پیغام بھی نہیں آیا حامد میر صاحب کے لیے، جو کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی جو ہے وہ ایک سویلائز بات یہ تھی کہ پیغام دیا جاتا صحتیابی کا ان کو۔ جی قصوری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے
یہ اتنا سمپل نہیں جتنا آپ نے اس کا کیا. بات یہ ہے کہ افواج پاکستان ایک برادری ہیں اور جیسے ہی ان کا بیان آیا کہ ہمیں اپنی عزت کا دفاع کرنا آتا ہے تو خواجگان کے گلے میں ہڈی اٹک گئی سی تھی, وہیں رک گئے سی تھی. تو اسی طرح ہی میں نے کہا جرنلسٹوں کے بارے میں, جب انہوں نے کہا کہ کمانڈو بھاگ گیا تو میں نے کچھ ان کے بارے میں فکرے کسے. آج وہی فکرے ISI اور آرم فورسز آف پاکستان تمام میڈیا کے ایک بڑے پاورفل جو ہے چینل اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں میں نے چند مہینے پہلے واشگاف الفاظ میں کہیں. بات یہ ہے جی کہ 4 ایریاز ہیں جہاں گورنمنٹ اور افواج پاکستان آر ناٹ آن دی سیم پیج. نمبر 1 طالبان, نمبر 2 انڈو پاکستان ریلیشنز, جی, نمبر 3 جو 1.5 بلین کی ایڈ ملی ہے جس کے ایوز میں ہم نے ملیٹنٹ کو بھیجنا سیریا, اور چوتھا ہے جنرل مشرف کا ٹرائل. یہ 4 وہ ایریاز ہیں جہاں افواج پاکستان اور سول گورنمنٹ جو ہے دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. بات یہ ہے جی کہ جب آپ افواج پاکستان, جس کا کہ آپ ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ یو آر دی سیولین فیس, اگر سیولین فیس جو افواج پاکستان کا ہے وہی پاکستان کی افواج پر کیچڑ اچھالے, ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ کیچڑ اچھالے جو کہ جس کا کام ہے کہ فلور آف دی ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ افواج پاکستان کی عظمت, ان کی عزت کو پروٹیکٹ کرے, اگر وہی شک و شبہات پیدا کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ سروس کر رہے ہیں پاکستان کی, بلکہ پاکستان کی افواج کو آپ بددل کر رہے ہیں, ان کو ذہنی طور پر مایوس کر رہے ہیں. اور اس مایوسی اور بددلی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کے دشمن کو. اس کا مطلب کہ آپ دشمن کی گیم کھیل رہے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اب سنہا صاحب کا بھی ٹیلی فون وہ آ گیا, خط آ گیا جو کہ اس وقت چل رہا ہے, جو کہ سابق وزیر خارجہ ہندوستان کے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جناب حامد میر صاحب کا علاج کرائیے, ان کی خدمت کیجیے, ان کا دفاع کیجیے. آپ لوگوں کی طرف سے دشمن بھی زخمی ہو تو کوئی نہ کوئی لفظ تو بھیج دیتے ہیں. ہم نے نہیں جی, میں پھول چھوڑ کے آیا, میں آئی واز کمنگ, میں جلسہ کر کے آ رہا تھا حیدرآباد کا, مجھے پتہ لگا 19 تاریخ کو میں حیدرآباد میں تھا. 20 تاریخ کو جب میں آیا ہوں تو میں نے جنرل مشرف کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کے بھائی اپنا جو ہے عامر کے موجودگی میں نے گلدستے پھول کے چھوڑے, میں نے ان کے وزٹر بک پر اپنا میسج چھوڑا. انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ عامر میر نے آپ سے بات کی اس حوالے سے؟ عامر نے بڑا شکریہ ادا کیا, میرے ہاسپٹل آنے کا بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر میں نے پریس کے سامنے بھی ان کی خیریت اور ان کی شفائے کاملہ اور عاجلہ کے لیے میں نے نیک تمنائیں. قصوری صاحب, آپ اس ایکسٹینٹ تک تو نہیں جائیں گے نا کہ ایک چینل کو بند کر دیا جائے؟ اس بات پہ آپ یہ تو نہیں چاہتے؟ دیکھیں یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے جو کہ ایک فورم بنا ہوا ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نظریاتی سطح کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو then they will take action. ٹھیک ہے, شمیلہ صاحبہ بتا دیجیے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک چینل کا نیریٹو ہے, ایک اینکر کا نیریٹو ہے بلوچستان کو لے کر, مشرف صاحب کو لے کر, فوج کے حوالے سے. اگر وہ نیریٹو آج سکسیسفل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان, خاص طور پر ISI کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا امیج پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی عوام کے سامنے, اگر اس چینل کا یا ان اینکر کا جو ہے نیریٹو سکسیسفل ہو جاتا ہے کہ یہ نیریٹو صحیح ہے, اور اگر دوسری طرف اگر یہ نیریٹو صحیح نہیں ہے تو پھر وہ چینل جو ہے اس میں بہت سنگین الزام آتا ہے کریڈیبلٹی کا, اس کی لیجیٹیمیسی کا, کہ وہ کس طرح, کیا اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس نے ان کو مجبور کیا ہے کہ ایک مفروضے کے اوپر DG ISI جیسے بندے کو انوالو کر دیں. اب آپ کا اس میں کیا ٹیک ہوگا شمیلہ صاحبہ, آپ کی پارٹی کا اور آپ کا؟ دیکھیے کامران صاحب, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے اور ہونی چاہیے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو ریڈیکیول ہونا چاہیے, انڈر نو سرکمسٹانسز. اور اس وقت خاص طور پہ جبکہ ISI پہ پہلے ہی امریکہ کی جانب سے, انڈیا کی جانب سے اور دیگر جگہوں سے ماضی میں بڑے سنگین اٹیکس ہو چکے ہیں ان کی ساکھ کے حوالے سے. ایسے موقع پہ اگر کوئی الزام تھا بھی, کوئی شک تھا بھی, تو اس طریقے سے اسے پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہمارے قومی ادارے ہیں, یہ کسی اور ملک کے ادارے نہیں ہیں, اور اس چینل کی اس
ایک میراتھن ٹرانسمیشن کے بعد جس طریقے سے بھارت سے خبریں آئیں ISI کے اوپر وہ بڑی انفارچونیٹ تھی. تو اس انسیڈنٹ سے ہمیں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خدارا یہ کسی کی بھی ساکھ کو اس طریقے سے مجروح آپ نہ کریں, اور خاص طور پہ جہاں قومی اداروں کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے, کیونکہ میڈیا جو ہے اب ایک ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے, وہ بڑی ذمہ داری سے جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, آپ جیسے اینکر ہیں, آپ اوپینین میکرز ہیں, جو ٹی وی چینل جو نیوز ایئر کرتے ہیں, لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں. آج کیا پرسپشن ہوگا پبلک میں ISI کے بارے میں کہ جس طریقے سے ان کی ساکھ کو مجروح کیا گیا کہ جناب ہماری یہ ISI جو ہماری لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ یہ کام کرتی ہے. خدارا تھوڑا سا سنبھل کے, سوچ کے, ذمہ داری کے ساتھ سب کو مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب وہ جو کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب یا جیتی کے لیے وہاں پہ گئے حامد صاحب کے پاس, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کا نیریٹو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے میری بات سنیں. حامد میر صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں, ان دی لائن آف ڈیوٹی ان کے اوپر اٹیک ہوا. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے. ایک چھوٹا سا کوئی رپورٹر بھی اگر ان دی لائن آف ڈیوٹی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بھی ہم یکجہتی کے لیے جائیں گے. کامران صاحب آپ کا اپنا ایک نیریٹو ہے, میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں, میں آپ کے شوز میں آتی ہوں. حامد میر صاحب کا نیریٹو ہے, ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں, زیادہ اختلاف ایسے نہیں. میں اکثر آپ کے نیریٹو سے اکثر کرتی ہوں, خاص طور. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات. اٹس ہز پوائنٹ آف ویو, دس از یور پوائنٹ آف ویو. لیکن دیکھیے خدا نہ خاصہ کسی کے اوپر بھی اٹیک ہوگا, کوئی بھی ہو. ہم ولی بابر کے ساتھ بھی وہ شہید ہو گئے, ہم اس کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی دکھاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سلیم شہزاد کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب حامد میر کے ساتھ بھی دکھاتے ہیں. اب وہ جو ایک چھوٹا رپورٹر جو ہے جو بیچارہ کیمرہ مین وہ شہید ہو گیا, نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی نیریٹو کی کسی کی دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. رائٹ. پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب نے جب کہا کہ پرائم منسٹر اگر وہاں گئے ہیں, بالکل پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا, اور بھی وزراء گئے ہیں, جیسے قصوری صاحب گئے ہیں, سب لوگ گئے ہیں, ہم سب نے بہت مذمت کی ہے, کئی دفعہ لکھا بھی ہے اس چیز کو. اسی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ہیں اور جو مورل اتھارٹی ہے اور اس کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس پہ, وہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے اس ایجنسی کو اون نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے وہاں 30 سیکنڈ کا یہ جملہ نہیں بولا کہ اس واقعے کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے, یہ قاتلانہ حملہ بڑا خوفناک ہے, ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے. اور ساتھ ہی یہ کہ میں جیو ٹیلی ویژن کو کہتا ہوں, تمام میڈیا کو کہتا ہوں کہ غیر ذمہ دار باتیں نہ کریں, لیٹ اس انویسٹیگیٹ. یہ چیز جو انہوں نے کہنی تھی وہ اس موقع پہ انہوں نے نہیں کی. اب پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے تعریف بھی کر دی ISI کی, یہ ڈیلیڈ ہے. میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر اور پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اندر اور حکمت عملی کے اندر جو شگاف ہیں میں ان کو واضح کر رہا ہوں. نثار صاحب نے 2 دن کے بعد بڑا صحیح کہا, لیکن نثار صاحب کو وہی چیز سیٹرڈے کی رات کو 19 تاریخ کو کہنی تھی. جب کسی سیاسی جماعت نے آرمی کو کور نہیں دیا تو ان لوگوں نے اتنی بڑی مسٹیک کی ان کو سمجھ نہیں آئی. ISI کو آرمی نے کور دے دیا. اس کے بعد جتنا غصہ ہوتا ہے, اب بھی جب بھی کوئی جماعت حکومت کرتی ہے, جیسے اب نواز شریف صاحب کی PMLN جماعت ہے, اس کے خلاف ایک غصے کا گروپ ہمیشہ ہوتا ہے. میڈیا میں ہوتا ہے, سول سوسائٹی میں ہوتا ہے, عوام میں ہوتا ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں حکومت سے. وہ سارا ناراض گروپ جا کے آرمی کے چھاؤں تلے اکٹھا ہو گیا, انہوں نے بکواس کرنی شروع کر دی کہ یہاں مارشل لا لگ جائے گا, انٹرونشن ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ٹیم نے واز ناٹ پراپرلی ایڈوائز, نائدر پیپلز پارٹی واز پراپرلی ایڈوائز. اور عمران خان کو بھی دیر لگتی ہے, ان کو تو لگتی ہی دیر ہے ہر چیز سمجھنے میں. یہ میرا پوائنٹ. یہ آپ کا پوائنٹ. رانا صاحب وڈ لائک ٹو کمنٹ. انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے اداروں کو پرائم منسٹر صاحب کو ملنے بھی گئے تھے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو الزام ہے یہ بے بنیاد ہے, یہ فضول ہے, یہ بکواس ہے. جوڈیشل انکوائری اپنی جگہ پہ ہے. ہم اب آپ کے اسٹینڈ سے آج بھی آپ یہ اسٹینڈ دے رہے ہیں, جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا ایز اف کہ ISI یہ گندے کام کر سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ 6 گولیاں لگی ہیں اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑا ہے ہاسپٹل میں. اگر اس کا کوئی شک ہے, اس کی ہر بات کو مان لینا چاہیے. نہیں بات یہ کہ اس کی ہر بات کو تو نہیں مان لینا چاہیے, لیکن اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس نے اب اس حملے سے پہلے کسی کے اوپر نہیں, سن لیں میری بات, سن لیں, شک کا اظہار کیا ہے. اگر اس شک کے اظہار کو آرمی نے جو ہے اس نے ایکسپٹ کیا ہے, آرمی کے جو مستند شدہ ترجمان ہیں انہوں نے عامر میر کے بیپر کو سننے کے بعد انہوں نے اسی چینل پہ سن لینا انہوں نے آ کے جو ہے وہ اسی چینل پہ کہا کہ عامر میر نے جو بات کی ہے
انہوں نے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ISPR والا، ہاں بالکل نہیں، ISPR نے کہا یہ باتیں تو بعد میں آپ نے شروع کی ہے نا، یعنی آپ نے کہا نا کہ بات کو جو ہے نا وہ اب نیچے گرنے نہیں دینا۔ ISPR کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل عاصم حسین باجوہ صاحب، انہوں نے عامر میر کا بیپر نشر ہونے کے بعد وہ اسی چینل پہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عامر میر نے جذبات میں یہ بات کی ہے، میں اس کی جذباتی پوزیشن کو سمجھتا ہوں، اس معاملے میں ہم پوری طرح سے جو بھی تحقیقات ہوں گی اس تحقیقات کے ساتھ ہوں گے اور اس حملے کے ملزمان کو گرفتار کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اب سن لیں، اگر جیو نے ایک بات کی، کیا جیو نے اسی وقت اس کا احساس نہیں کیا؟ جیو نے خود ہی اس چینل اس بات کو ختم کیا اور باقاعدہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب پہ 2 دن پہلے ناکام جوتا پھینکنے کا واقعہ ہوا، وہ تو کیا کیا؟ بات تو سن لیں نا، میں بات تو کر لوں۔ صرف ایکسپریس نیوز نے 3 منٹ کے لیے چلایا اس کو، اور کسی چینل نے چلایا۔ بات ہی کمپلیٹ نہیں ہونے، تو ہم نے اس لیے نہیں چلایا، obviously یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا یا ان کی وزارت نے، ایک واقعہ ہوا ہی نہیں، واقعہ تو ہوا ہے نا، نہیں واقعہ وہ اس طرح اسی کو اگر بریکنگ کر کے چلاتے رہتے 8 گھنٹے، آپ کی تردید آ بھی آتی، تو وہ جو ڈیروگیٹری ایلیمنٹ تھا اس کا کہ جوتا لگ گیا، یہ اس طرح زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکنے کا ایک واقعہ ہوا جس کو لندن گئے ہوئے تھے۔ چلیں اگر صرف اپنے چینل کی بات کرنی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی یہ ایک روش ہے نا، اس روش میں جب جیو نے بات کی تو کیا جیو نے اس بات کا احساس نہیں کیا؟ اگلے دن آپ کامران خان کا پروگرام دیکھیں، نجم سیٹھی کا دیکھیں، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا۔ ڈفرینٹ ہے سیٹھی صاحب کو ڈفرینٹ، ان کو آپ جیو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ جیو کو ریفلیکٹ نہیں کرتے ان کی پالیسی۔ سر اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا پروگرام ان کا جیو پہ چلتا ہے، اور کی پالیسی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں اس دنیا کی ٹی وی کی پالیسی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ اگر میں کر رہا ہوتا تو پتہ نہیں پھر بات کرے نا، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو جیو پہ خبر چلی ہے یہ بھی کسی اور کی پالیسی ہو، جیو کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جیو خیر یہ مینجمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، شو اینکر کی پالیسی ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ یہ بہت کامران خان صاحب اپنے پروگرام میں ذمہ دار ہے۔ ISPR کی ذمہ داری نہیں ہے، ISPR ریسپانسبل نہیں ہے ISI کے لیے، یہ غلط آرگومنٹ کر رہے ہیں رانا صاحب، اس کے لیے پرائم منسٹر ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وزارت دفاع اور وزیر اطلاعات اور ارشاد کرنا چاہیے تھا، خاص طور وزارت دفاع جس کے انڈر آرمی آتی ہے۔ تو بھائی پھر یہ ISPR سے ڈاکٹر صاحب پوچھے نا کہ انہوں نے کیوں کیا؟ پھر یہ تو آپ سے رانا صاحب سبھی کو، رانا صاحب گورنمنٹ میں سب کو اس چیز کا پتا ہے، ISPR کو تو اس لیے ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا جب پرائم منسٹر کے آفس سے کیا نہیں گیا، یہ صحیح بات ہے۔ ایون وزیر اطلاعات آئے میرے پروگرام میں، ڈاکٹر صاحب ISPR، فوج، ISI اور وزارت دفاع، اور رانا صاحب آج بھی نہیں کر رہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اب یہ تو پھر باتیں کرنے کی ہے کہ آرمی کا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہے سر ISPR، ISI کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آپ کے متعلق یہ رائے قائم ہو رہی ہے کہ کراچی اس لیے گئے مشرف صاحب کہ وہاں پر سندھ کورٹ جو ہے وہ ان کو اس کیس سے فوراً نکال دے گا اور آپ فوراً ان کو جو ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں جو ہے ملک سے باہر بھیج دیں گے، نون لیگ پہ بھی الزام نہیں لگے گا اور آپ پہ بھی، آپ پہ پھر کیا لگنا؟ جی بتائیے۔ نہیں دیکھیے، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر اس قسم کی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کرنا ہے یا حکومت پاکستان نے کرنا ہے، فیڈرل انٹیریئر منسٹری نے کرنا ہے۔ اگر فیڈرل انٹیریئر منسٹری نے ان کو باہر جانے دینا ہے تو یہ جانے دیں گے، چاہے سندھ ہائی کورٹ ECL پہ سندھ کا نام نکالے یا نہ نکالے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں۔ اور اگر سندھ ہائی کورٹ ECL سے نام نکال بھی دیتا ہے تو بھی اگر فیڈرل انٹیریئر منسٹری یہ ٹھان لے کہ ہمیں ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا تو کسی صورت وہ نہیں نکل سکتے۔ ریمنڈ ڈیوس کو نکالنا تھا، انہوں نے پنجاب سے نکال دیا۔ دیکھیں نا، یہ باتیں ایسی ہیں، خاص طور پہ مشرف صاحب کے کیس میں لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے۔ اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ سوللی میرٹ یا نان میرٹ پہ نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، اسپیشل کورٹ نے کہا کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے۔ کون سے فیصلے شبیرہ صاحبہ، کون سے فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے؟ کون سے فیصلے دوبارہ کون سے فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے؟ کون سے فیصلے؟ دیکھیے اب یہ تو بات طے ہے نا کہ جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آئین شکنی ہوئی یا ان کی پامالی ہوئی وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے،
وہ مقدمہ چلنا چاہیے، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر 99 سے چلیں. وہ 8 سال کیوں کنڈون کر رہے ہیں؟ 15 دن پکڑ کے بیٹھ گئے آپ ایمرجنسی کے، 8 سال آپ نے کنڈون کر دی، اس کا نام ہی نہیں آپ لے رہے. اس میں ساری بربادی ہوئی، یہ ڈرون اٹیک شروع ہوئے، تو فلاں یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی، اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ نہ حکومت فیصلہ کر پا رہی ہے، ظاہری بات ہے ڈرتی ہے، اگر یہ نام نکال دیں گے وہ چلے گئے تو کل کو تو ان کے گلے میں پھندا آ جائے گا کہ بھائی آپ نے تو ایک ایسا شخص جس کے اوپر ٹریزن کا کیس چلنا تھا آرٹیکل 6 میں، آپ نے اسے ملک سے باہر جانے دیا. یہ کورٹ کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں. کورٹ بھی ان کو کہے گا کہ نکالو یا نہ نکالو. اسپیشل کورٹ نے تو کہا، انہوں نے پھر کورٹ کے کندھے پہ ڈال دیا. اب دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کسی کے. یہ وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. somebody has to take a decision over here. جو لے گا وہ پھنسے گا. قصوری صاحب 2-3 سوال مجھے آپ سے پوچھ رہے ہیں مشرف صاحب کو بھی لے کے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے اپنی ذرائع کے مطابق فوج بہت ناراض ہے اس وقت ایک میڈیا چینل سے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے اس معاملے کو لے کے، یا آپ کو نہیں پتا اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو وزیر اطلاعات ہے، جو گورنمنٹ کا پرنسپل اسپوکس مین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں، گلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں. بندوق کا اس نے ذکر نہیں کیا، گلیل کا، لیکن اسی سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ کدھر اشارہ کر رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی تانا زنی کریں گے اور افواج پاکستان پر کیچڑ اچھالیں گے، اور وہ وزیر اعظم جو کہ ذمہ دار ہے، he is a chief executive of the country اور ISI is directly under him، وہ بجائے اپنا ISI ہیڈ کوارٹر جاتا اور جا کر ان کو چیئر اپ کرتا کہ تمہاری جو 6 گھنٹے تصویر لگائی گئی اور تمہارے پر جو فکرہ بازی تصویر کے ساتھ ساتھ ہوئی، اس کا میں جو ہے ازالہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ ان جنہوں نے وہ کیچڑ چھالا ادھر پہنچ گیا اپنا، کیونکہ یہ ان کا ایک پورا ایک جو اپنا جیو جو ہے وہ نواز شریف کا دوسرا رخ ہے. یہ سکے کے 2 رخ ہیں، ایک جیو ہے، دوسرا میاں نواز شریف ہیں. سو دیئرفور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حالات بالکل اسی نہج پر آ گئے ہیں جو کہ 12 اکتوبر 1999 کے ملٹری انٹرونشن والے تھے. وہ حالات بالکل اس طرح چاہ رہے ہیں، اور یہ جو میاں صاحب باہر جا رہے ہیں اس کا ان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوا. یہ شوڈ سالو دی پرابلم. ذوالفقار علی بھٹو بھی 1977 میں جولائی ٹیک اوور سے پہلے کانسٹنٹلی باہر موو کر رہا تھا، بٹ ہی واز ناٹ ہینڈلنگ میٹرز ایٹ ہوم. یہ چیز یہ ہے کہ دیز آر میٹر وچ ہیڈ ٹو بی ہینڈل ایٹ ہوم، اور یہاں ان کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا، ایک کنجینر انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی اداروں کے درمیان. بٹ ہی از گوئنگ ابراڈ تھنکنگ دیٹ باہر کے لوگ شاید ان کے تعاون کو اور ان کی مددگار بن کے آ جائیں. باہر کی طاقتیں کبھی نہیں آتی. جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے، اس کا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ECL کا تعلق ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ ہے، اور ان کو جانے کے لیے کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے. He can fly even from Skardu also. He can fly even from Skardu also and go anywhere part of the world. This is not a legal case. It is a political case. It will meet this case will meet its end politically. جیسے یہاں political environment end ہوں گی, like اپنا حیدرآباد ٹرائل اینڈ ولی خان ٹرائل, this will come to an end. یہ مقدمے کی جو فیل ہے یہ مڈیرے چڑھتی نظر نہیں آتی. پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. قصوری صاحب نے جو کہا یہی کچھ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نشریاتی حقوق دیے گئے, کرکٹ کے کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دی گئی الیکشن کے اندر, اور اب قصوری صاحب کہہ رہے ہیں جیو نواز شریف کا دوسرا رخ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, میڈیا بالکل نہ کسی وفاقی نہ کسی صوبائی نہ کسی سیاسی جماعت کے بالکل جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ متحد نہیں ہے. وہ جیو ہو, دنیا ہو, ایکسپریس ہو, AR ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا ریئلسس کیا ہے؟ یہ قصوری صاحب نے تجزیہ جو کر دیا مشرف صاحب کو لے کے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کراچی میں کیا ہونے والا ہے؟ میں تھوڑا سا میڈیا میں زیادہ دیکھیے رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے. PML اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی نہیں رہی اور بہت بڑی غلطی کرے گی. میر شکیل الرحمان صاحب جو اونر ہیں جیو جنگ اور نیوز کے, وہ ایک انتہائی ذہین فطین بڑے انٹیلیجنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جینیس ہے, کوئی اگر ٹیلی ویژن کی مارکیٹ کو, اس کے افیکٹ کو, ایڈیٹ باکس کو سمجھتا ہے تو وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہیں.
میر شکیل الرحمان صاحب کوئی جذباتی قسم کے آدمی نہیں ہے جس طرح سے بہت سے ہمارے سیاستدان ہیں. نواز شریف صاحب ایک جذباتی آدمی, انٹیلیجنٹ بھی بہت ہے لیکن جذباتی آدمی. میر شکیل الرحمان صاحب نے مشرف کو پھانس کے رکھا 2002 سے 2007 تک. جتنی بھی ایکسپینشن ہوئی جیو ٹیلی ویژن اس کے برانڈز کی, وہ بڑی ایک جنروسٹی تھی. مشرف کو انہوں نے بالکل ایک بیوقوف بنا کے رکھا, اور مشرف ایک ہے بھی بیوقوف آدمی. آئی ایم سوری ٹو سے عسکری بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ قصوری صاحب مائنڈ کر دیں گے اس بات کو, قصوری صاحب بیٹھے ہیں وہ مائنڈ کریں گے. اچھے آدمی ہیں, پیٹریوٹک ہیں, نیشنلسٹک ہیں, ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو کیسا تباہ ان کا لگایا جا رہا ہے. 2007 میں جب جیو ٹیلی ویژن کے مالکان میر شکیل الرحمان صاحب نے اسسمنٹ کی, کریکٹ اسسمنٹ کی کہ امریکنز چاہتے ہیں مشرف کو ایز آؤٹ کیا جائے, اس کو کمزور کیا جائے, اس کے بیلون کی ہوا نکل گئی ہے, لائر موومنٹ, تو انہوں نے اپنا سارا وزن جو تھا وہ مشرف نے ان کو بیٹرے تو نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے مشرف کو بیٹرے کر دیا, ایک سیکنڈ نہیں انہوں نے لگایا. اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ٹیم بڑھائی پہلے, اور وہ مطلب میاں صاحب کے ساتھ نیوٹرل رہے, لیکن جب زرداری صاحب نے ان کے پیسے نہیں دیے جو ایڈیشنل سیلز ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے کئی ارب روپے انہوں نے بنائے تھے, تو دسمبر 2008 میں یہ صورتحال ہو گئی کہ زرداری صاحب اسٹریچر پہ جا رہے تھے, ایمبولینس پہ جا رہے تھے, بہرحال زرداری صاحب اسٹک ٹو ہز گن, اور ان کو لیکن جیو نے ان کو گندا بڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ زرداری صاحب کو خلاف ہو کے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور کورٹس کے ساتھ, یعنی افتخار چودھری کی کورٹ کے ساتھ اور جنرلی ان کورٹس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک الائنس کر لی. وہ الائنس ابھی بھی چل رہی ہے, یہ کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے. کل کو اگر نواز شریف صاحب سے امریکہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے یا فوج جو ہے وہ بہت زیادہ اسرٹیو ہو جائے گی, تو جیو اور میر شکیل الرحمان صاحب ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے. جس دن صبح ان کو سمجھ آئے گی کہ نواز شریف صاحب کے بیلون سے ہوا نکل رہی ہے, وہ اپنا سارا پلٹا دوسری طرف پھینک دیں گے. دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے 15 ملین ووٹ لیا ہے, عمران خان نے اور پیپلز پارٹی نے 7.5-8 ملین ووٹ لیا ہے. ان لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں. ایک ایسا آدمی جس کو کسی نے الیکٹ ہی نہیں کیا, وہ اپنی دولت کے زور پہ, اپنی ذہانت کے زور پہ وہ پورے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے 200 ملین لوگوں کو, یہ ایک ان ایکسیپٹیبل صورت حال ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. بات یہ ہے کہ حامد میر کے اس انسیڈنٹ سے جو ہے وہ اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا, لیکن کم از کم میڈیا نے جو ایک دوسرے کو بے نقاب کیا ہے نا, اور اس قسم کے تبصرے کر کے جو بتایا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, ہر طرف ہی ہو رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ جو ہے نا, یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری ہو گئی. اب آپ میری بات سنیں, میں دنیا نیوز میں بیٹھا ہوں, میں ایک منٹ میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. جب ایکسپریس میں آپ ضرور کہیے گا, جب ایکسپریس نیوز میں فائرنگ ہوتی ہے تو کسی چینل نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, بشمول جیو یا بشمول دنیا نہیں کیا. لوگ وہاں مرے, شہید ہوئے تھے. جب رضا نومی فائرنگ ہوئی تب بھی کسی نے نہیں کیا, اس کو ایز ایف کے کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے. تو اب جب کسی ایک جب باقیوں کی باری آئی تھی تو انہوں نے کیا, دنیا ٹی وی کے جب مرے باقیوں نے نہیں کیا, اب جیو کی باری ہے تو میڈیا کا پھر یہ اصل چہرہ سامنے آ گیا. سر یہ آپ, یہ تو کمپٹیشن مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ سے اصل چہرہ میڈیا کا یہ ہے. قصوری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی محیط پیرزادہ نے جنرل مشرف کے بارے میں کہا بیوقوف. ہر ایک سچا, کھرا اور ایک عزم والا بندہ, اس کو دنیا دار لوگ اس قسم کے بیوقوف ہی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں حبیب جالب کی زبان میں کہوں گا کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں, دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. جی ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں. مشرف صاحب دل والے تو ہیں, صحیح بات, باقی ساری باتیں جو ہو سو آدھا دل تو ان کا آپ کے پاس ہے, دل والے تو ہیں. آج کا یہ پروگرام تھا ویورز, ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام پلیٹ فارم اجازت دیجیے.